हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर आसान तफसीरे कुरान सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब यरुद्दूकुम बअद ईमानिकुम काफिरीन व कैफ़ तकफ़ुरून व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाहि व फ़ीकुम रसूलुहु व मन यअतसिम बिल्लाहि फ़क़द हुदिय इला सिरातिम मुस्तक़ीम। हज़रात मोहतरम, मैंने जिन आयात को तिलावत किया वो पारा नंबर 4 सूरह आले इमरान की आयत नंबर 100 और आयत नंबर 101 है। इनसे पहले हम ये सुन चुके आयत नंबर 99 के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अहले किताब को मुखातिब करके फरमाया कि ए लोगों या ए अहले किताब, तुम मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? तुम उनके दिलों में शुकूक व शुबहात क्यों डालते हो, जबकि सारी बात वाज़े हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक दीन सिर्फ दीन इस्लाम है और इस बात पर तुम गवाह हो, क्योंकि ये तौरात में लिखा जा चुका है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के हक्कानियत के दलाइल भी दिए जा चुके। उसके बाद उनके नबी होने की अलामतें बयान कर दी गई और तुम्हें दीन इस्लाम पर उसके बाद जो शुकूक और शुबहात और जो एतराज़ात थे, उन एतराज़ात का जवाब भी कुरान की आयतों के ज़रिए दे दिया गया, उसका इज़ाला कर दिया गया। जब हुज्जत तमाम हो गई, सब कुछ वाज़े हो गया, उसके बाद फिर तुम लोग मुसलमानों को अल्लाह के रास्ते से क्यों रोकते हो? अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ, हालांकि क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह तुम्हारे इन आमाल से गाफिल है, कि अल्लाह को कुछ खबर नहीं? हालांकि अल्लाह सब कुछ जानता है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह तुम्हारे इन करतूतों से गाफिल नहीं है, अल्लाह जानता है, अनकरीब तुम्हें उसकी सजा देगा। अब यहाँ अल्लाह मुसलमानों को मुखातब करके फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तुतीउ फरीक़म मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, कि ए ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब में से किसी गिरोह की इताअत करोगे, ए ईमान वालो, अगर तुम अहले किताब के किसी गिरोह की इताअत करोगे तो वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद कुफ्र की हालत में लौटा देंगे, यानी वो तुम्हें काफिर कर देंगे, तुम्हें तुम्हारे दीन से फेर देंगे। ये क्यों कहा गया? ये इसलिए कि एक यहूदी शख्स था जिसका नाम इसमें यहां मरशास बिन कैस लिखा है, एक रिवायत के मुताबिक कई जगहों पर लिखा है शास बिन कैस। एक यहूदी शख्स था, एक बूढ़ा था, यानी वो उम्र दराज था, बूढ़ा शख्स था, मगर कट्टर काफिर था और इस्लाम का सख्त दुश्मन था। कौन? शास बिन कैस यहूदी। उसने एक मर्तबा देखा कि औस और खजरज, ये दो कबीले हैं जो मुसलमान हो चुके थे। औस और खजरज ये दोनों आपस में उल्फत और मोहब्बत से बातें कर रहे थे और इस्लाम से पहले ये दोनों कबीले एक दूसरे के सख्त दुश्मन थे। इनके दरमियान बहुत सी जंगें हुई थी।
تو جب یہ یہودی نے یہ دیکھا کہ یہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے، ان کے درمیان بہت سی جنگیں ہوئی، مگر اسلام کے اندر اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد یہ کیسے آپس میں ایک دوسرے سے محبت اور الفت کی باتیں کر رہے ہیں، اس سے یہ دیکھا نہ گیا بلکہ یہ سب دیکھ کر کے وہ جل بھن گیا، اور اس نے اپنی جو اسلام دشمنی تھی اس کی وجہ سے اس نے پھر یہ سازش کی کہ ایک نوجوان جو کہ یہودی تھا اس کو اس نے اس بات پر تیار کیا کہ تو یہیں پر رک جا اور کچھ ایسا کر کہ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ پھر لڑ پڑے اور دونوں کے اندر لڑائی ہو جائے۔ اس نوجوان کو اس نے ان لوگوں کے پاس چھوڑا اور وہ وہاں سے آگے بڑھا۔ تو وہ جو نوجوان تھا جو وہاں رک گیا تھا، اس نے ان دونوں قبیلے کی پرانی جو جنگیں تھی ان جنگوں کے قصے شروع کر دیے، یہ بات چھیڑ دی، اور اس نے باتوں باتوں میں قصیدے پڑھنے لگا، اور وہ ایک قصیدہ ایسا پڑھا کہ جس کے اندر جنگ بعاث جو ان کے درمیان بڑی زبردست جنگ ہوئی تھی اوس اور خزرج کے درمیان، جس جنگ کے اندر اوس قبیلے کو فتح نصیب ہوئی تھی، یعنی فتح یاب ہوا تھا، تو یہ زبردست جنگ کا اس نے قصیدہ پڑھا۔ تو جب پرانی باتیں یہ جب چھڑ گئی تو اوس اور خزرج کے یہ دونوں لوگ، قبیلے کے دونوں قبیلوں کے لوگ پھر ایک دوسرے کے ساتھ باتوں باتوں ہی میں لڑنے لگے، اور لڑتے لڑتے بات یہاں تک آ گئی کہ پھر ان دونوں قبیلوں نے ہتھیار لے لیے، اور ان قریب تھا کہ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کا خون بہا دیتے اور خون کی ندیاں بہہ جاتی، اور ان کی حمایتی بھی ان لوگوں نے اپنے حمایتی بھی بلا لیے تھی ہتھیار لے کر، اور قریب تھا کہ خون بہہ جاتا ایک دوسرے کا۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کچھ انصار صحابہ کے ساتھ وہاں تشریف لائے اور کہا کہ اے لوگو تم کیا کر رہے ہو، اللہ سے ڈرو، اور تم آپس میں لڑائی کر رہے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ جب انہیں یہ سب بتایا گیا اور انہیں احساس ہوا کہ شیطان کے مکر میں ہم آ چکے تھے، انہوں نے افسوس کیا، رونے لگے، اور روتے ہوئے انہوں نے ہتھیار ڈال دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور معافی طلب کرنے لگے اور توبہ کی۔ تو یعنی یہ ان لوگوں کو، یہ شاس بن قیس جو یہودی تھا اس نے لڑانے کی کوشش کی، اس لیے کہا گیا یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو اگر تم اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ لوگ یا وہ گروہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد کفر کی حالت میں پھیر دے گا، لوٹا دے گا، یعنی تمہیں گمراہ کر دے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہاں آیت میں کفر سے مراد کون ہے؟ کافروں والے کام، اور یہاں اپنی یعنی کہ اپنی انا کے لیے آپس میں جنگ کرنا۔ یہ جو اوس اور خزرج نے اپنی پرانی باتیں یاد کر کے اپنی انا کے لیے، کیونکہ اوس کو فتح نصیب ہوئی تھی، خزرج کو فتح نہیں ملی تھی، تو اپنی پرانی انا کے لیے انہوں نے آپس میں جنگ کی۔ تو یہ کافر سے مراد، کفر سے مراد ہے کافروں والے کام۔ اور دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ فتنہ فساد برپا کرنا، مسلمانوں کو آپس میں لڑانا، یہ کس کا کام ہے؟ یہودیوں کا کام ہے۔ مسلمانوں میں فتنہ فساد کرنا، مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لڑانا، یہ یہودیوں والا کام ہے۔ اور آپس میں پیار محبت پیدا کرنا، آپس میں صلح کروانا، سراپے رحمت، مجسم شفقت، شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ مسلمانوں کے درمیان صلح کرانا، الفت اور محبت پیدا کرنا، یہ حضور کی سنت ہے، اور مسلمانوں کے درمیان جنگ کروانا، لڑائی کروانا، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ یعنی اے ایمان والو اب تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے،
اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھام لیا تو اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ مطلب کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں اللہ ان سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو، اب تم کیسے کفر کر سکو گے یا تم کیسے اپنے دین سے پھر سکتے ہو، حالانکہ تمہارے درمیان تو تمہارے دین پر استقامت کے لیے اور تمہیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے تمہارے درمیان اللہ رب العزت کی طرف سے دو زبردست چیزیں موجود ہیں۔ اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے اللہ کا کلام کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرورت کے اعتبار سے آیتیں اترتی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قرآن کی تمہیں تعلیم دیتے ہیں، اور قرآن کا معزز ہونا تمہارے سامنے بھی واضح ہے، اور اسلام کے دشمن بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ بہت معزز ہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں اپنے اوپر غرور ہے اور تمہیں بڑے بڑے فصحاء بلغاء موجود ہیں، فصاحت و بلاغت والے، تو لے آؤ قرآن کی مثال یا قرآن کی مثل یا قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثال۔ تو وہ تمام کے تمام عاجز تھے، بلکہ اس وقت جتنے انسان تھے ان میں بھی اور جو جن تھے ان میں بھی کسی کو یہ چیلنج قبول کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ عاجز تھے، نہیں لا سکتے تھے، رب کا کلام تھا۔ تو ایک چیز تو یہ کہ تمہارے درمیان اللہ کا کلام موجود ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس کی تعلیم دیتے ہیں، تو تم کیسے گمراہ ہو سکتے ہو؟ اور دوسری چیز جو تمہارے پاس موجود ہے وہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم کیوں کفر کرو گے حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے کہ تم بارہا سرکار کے معجزات کو بھی دیکھتے ہو اور معجزات تم پر ظاہر ہوتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت تمہارے درمیان ہے جس کی انوار سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، جو تمہارے لیے کافی اور وافی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں تمہارے درمیان موجود ہیں، تو تم گمراہ کیسے ہو سکتے ہو؟ اب اس کے بعد ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کے پاس تو یہ دو چیزیں موجود تھی، اللہ کا کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ تو یہ دونوں چیزیں موجود تھی جو انہیں دین پر استقامت دینے اور انہیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے تھی۔ یا دو ذریعے موجود تھے جو انہیں صراط مستقیم حاصل کرنے کے لیے مدد کرتے تھے، مگر اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہری دنیا سے وصال کر گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے جا ملے اور وہ اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ تو اب صراط مستقیم حاصل کرنے کا ذریعہ کون سا ہے؟ دین پر استقامت کیسے حاصل کی جائے؟ تو آج بھی وہ دو طریقے موجود ہیں۔ قرآن آج بھی جو 1450 سال پہلے مسلمانوں کی ہدایت تھا، ان کے لیے رہنمائی تھا، وہ قرآن آج بھی مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے اور ہدایت ہے۔ قرآن کا چیلنج اس وقت کے کفار اور فصاحت و بلاغت پر ناز کرنے والے ان کافروں کے لیے اس وقت بھی تھا، اور آج بھی قرآن آج کے کافروں کے لیے بھی ہے، اور قرآن کا چیلنج ہے کہ لے آؤ اگر تمہیں فصاحت و بلاغت پر ناز ہے قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت کی مثال یا چھوٹی سی سورت یا ایک چھوٹی سی آیت کی طرح کوئی آیت، مگر آج کا کفر بھی عاجز ہے۔ تو قرآن اس وقت کے لیے بھی ہدایت تھا، قرآن آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے ہدایت رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ آج بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ ظاہری دنیا میں موجود نہیں، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جمع کر لیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو جمع کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے افعال کو، تمام چیزوں کو انہوں نے جمع کیا اور ہمارے لیے محفوظ کر لیا۔ تو آج بھی سرکار کی حدیثیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں آج بھی موجود ہیں جو ہماری رہنمائی کر رہی ہیں۔ تو رب کا قرآن بھی موجود ہے اور اس قرآن کی تعلیمات بھی ہیں، اور اس کی توضیح اور تشریح کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی موجود ہیں۔ تو آج بھی یہ دو چیزیں موجود ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جس نے قرآن کو تھاما اور سرکار کی حدیث کو تھام لیا، اس کو گویا صراط مستقیم حاصل ہو گیا۔ اب دیکھیں کہ تم کیوں کفر کرو گے، یعنی کہ تم کیسے کافر ہو سکتے ہو، حالانکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تم میں اس کا رسول تشریف فرما ہے، اور جس نے اللہ کا سہارا مضبوطی سے تھاما۔ کیا سہارا؟ یہ دو چیزیں، رب کا کلام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، جنہوں نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا، اسے یقیناً سیدھا راستہ دکھا دیا گیا۔ تو جس نے اللہ عز و جل کا سہارا تھاما، یعنی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا اور زندگی کے جملہ امور میں اسی کی طرف رجوع کیا، تو اللہ عز و جل کے کرم سے وہ ضرور ہدایت پائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم ارزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یعنی یہ اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم قرآن سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ہم بیٹھے ہیں، ورنہ بہت سے ایسے ہیں جو دوسرے کاموں میں مصروف ہیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے توفیق دی کہ ہم اس کا پیارا کلام سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اور اب دیکھیں آپ بیٹھے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے۔ اب دیکھیں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کیا لوگوں تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ، اور وہ قرآن دوسروں کو سکھاتا ہے۔ یعنی سب سے بہتر وہ ہے لوگوں میں جو قرآن سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی توفیق ہے کہ ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو قرآن کو سیکھنا، قرآن کو سمجھنا، یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی عبادت بھی ہے اور اس کی بہت بڑی سعادت بھی ہے۔ تو ہمیں قرآن کو پڑھنا بھی چاہیے اور مستند تفاسیر کے ذریعے قرآن کے معنی کو سمجھنا بھی چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تفسیر قرطبی کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ حضرت ایاس بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں مگر اس کی تفسیر نہیں جانتے، قرآن کو سمجھتے نہیں، ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ اس قوم کی طرح ہے کہ جس قوم کے پاس اس قوم کے بادشاہ کا خط آیا رات کے وقت اندھیرے میں، مگر ان کے پاس چراغ نہیں کہ جس کی روشنی میں وہ اس خط کو پڑھ سکیں، اور جب خط کو پڑھ نہیں سکتے تو وہ ان کے دلوں میں خوف ہے کہ پتہ نہیں بادشاہ کا خط ہے، کیا فرمان جاری ہوا ہے، کیا لکھا گیا ہے، رات کے وقت آیا ہے، اگر پڑھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا، جب پتہ نہیں چلے گا تو عمل کیسے کریں گے، تو پھر بادشاہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ یعنی یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو قرآن پڑھتے ہیں مگر تفسیر نہیں جانتے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر سمجھتے ہیں، تفسیر جانتے ہیں، ان لوگوں کی مثال اس قوم کی طرح ہے کہ جن کے پاس قاصد تو آیا، خط لانے والا،
مگر چراغ لے کر آیا، تو ان لوگوں نے پھر اس چراغ کی روشنی میں خط کو پڑھ لیا، اور جب پڑھ لیا تو اسے سمجھ لیا اور عمل کر لیا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے تو اسے غنیمت جانیں اور اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سیکھنے، مجھے سنانے، آپ کو سننے پر استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسے سمجھنے کی اور سمجھ کر عمل کرنے کی اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔